बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा स्पेशल ट्रांसमिशन अशरा रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं हूँ आपके मेज़बान महविश चौधरी और मेरे साथ हैं हमेशा की तरह अज़हर इलियादी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम कैसे हैं आप? जी, आपने देखा कि पूरा अशरा हमने सच टीवी से किया। रसूल पाक ख़त्म मर्तबत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जो फ़ख्र मौजूदात हैं, जो मुहसिन इंसानियत हैं, जो पूरी दुनिया को अखलाक सिखाने वाले हैं, अक़दार सिखाने वाले हैं, उनकी ज़िंदगी, उनकी सीरत, उनकी शख्सियत, उनकी अज़ीम हस्ती से मुताल्लिक़ कैसी खूबसूरत गुफ्तगू हुई, कितने हसीन गोशे उजागर हुए और ज़िंदगी के कितने खूबसूरत पहलू सामने आए। आज हमारे इस अशरे का गोया 10वां प्रोग्राम है और हम खुदा से दुआ करते हैं कि सच टीवी की इस बेहतरीन काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और पूरी दुनिया नूरे किरदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जगमगा जाए। आज एक बहुत अहम मौजू है और मैं तो यूँ कहूँगा कि उम्मत मुस्लिमा की ज़िंदगी और मौत का मौजू है। वो उम्मत मुस्लिमा इंशाअल्लाह ज़िंदा रहेगी और दुनिया को एक बेहतरीन इख्तिताम तक पहुँचाएगी यकीनन। लेकिन बाज़ औक़ात आदमी मायूस हो जाता है जब आपस के ये इफ्तराक और लड़ाइयाँ और जो बहुत ही अफसोसनाक चीज़ हैं जिनकी कोई बुनियाद नहीं है। हमारा मौजू आज का यही है कि उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद का तसव्वुर और तकाज़े। और हमेशा की तरह सच टीवी ने ऐसी शख्सियात का इंतखाब किया है कि जो अपने मौजू पर दस्तरस रखती हैं, इंतहाई चाबुक दस्ती से मतालिब बयान करती हैं और जब वो बयान करती हैं तो सुनने वालों पर सरशारी का एक आलम होता है। हमारे साथ जनाब मौलाना आगा मोहम्मद अमीन शहीदी साहब मौजूद हैं। अगर किसी एक शख्सियत का तारुफ ना भी करवाया जाए तो वो ख़ुद अपना तारुफ है तो आप उनमें शामिल हैं। सारे मीडिया में आपको देखते हैं लोग और सीरत तैयबा को तो आप बहुत ही हसीन अंदाज में बयान करते हैं। हमारी एक और शख्सियत जो जब तशरीफ़ लाती हैं तो मैं इंतहाई मसरूर होता हूँ, डॉक्टर असलम खाकी साहब, क्योंकि हमारे मुआशरे में जो पढ़े लिखे लोग और दानिश्वर लोग हैं उनकी भी अगर आला सतह को देखा जाए तो आप उसमें शामिल हैं। लॉ के माहिर हैं, शरिया लॉ के माहिर हैं, सीरत के माहिर हैं और तारीख़ के माहिर। और हमारे और आपके पसंदीदा मनकबत ख़ान, नात ख़ान, हम्द गुज़ार जनाब इनामुल हक, वेलकम करते हैं आपको। बहुत आपको वेलकम करते हैं आपको भी। और प्रोग्राम का आगाज़ हमदे बारी तारा से करेंगे। बिस्मिल्लाह कीजिए कारी साहब। वाक़ईन बहुत खूबसूरत हमद जनाब कारी इनामुल हक साहब ने पढ़ी। मौजू की जानिब जनाब मौलाना आगा मोहम्मद अमीन शहीदी और जनाब डॉक्टर असलम खाकी साहब। जनाब आगा साहब, सीरत रसूल पाक पर मबनी ये प्रोग्राम हमने 10 दिन पेश किया और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू से हमारे ये सच टीवी का चमन भी महका और पूरी दुनिया महकी। रसूल पाक की ज़ात और आज का मौजू कि वहदत इस्लामी का तसव्वुर और तकाज़े। तो पहले तसव्वुर पे बात हो जाए और इस तसव्वुर में बुनियादी तसव्वुर तो ज़ाहिर है रसूल पाक ही की ज़ात ठहरती है। फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से आपके तमाम नाज़रीन की खिदमत में इन मुबारक तरीन अय्याम की मुनासबत से मुबारकबाद पेश करता हूँ। देखें, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम सिर्फ़ नाम व नसब से और तारीख़ विलादत व रहलत से और उनके ख़ानदान के अफराद के नामों से जब पहचानना शुरू कर देंगे तो ये वो वाली मारिफत या वो वाली शनाख्त होगी जो सिर्फ़ ID कार्ड पे चीज़ें होती हैं। मारिफत ये नहीं है। मारिफत ये है कि हम इस हवाले से देखें कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस आलम में और निज़ाम हस्ती में रोल क्या है और अल्लाह और मखलूक के दरमियान अगर वो पुल हैं तो उस पुल की इफ़ादियत तब क्या थी, आज क्या है, ता क़याम क़यामत क्या है। इस हवाले से जब हम नबी करीम की ज़ात में मौजूद औसाफ पर नज़र डालते हैं
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں آپ کے حوالے سے جو جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان پر نظر ڈالتے ہیں تو پھر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے نبی کریم کو پہچانا نہیں ہے. چونکہ اگر ہم پہچانتے تو شاید مجموعی طور پر ہمارے معاشرے کا بیہیویئر یہ نہ ہوتا. اب اس پر ذرا دیکھیے کہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کسی نے آ کے پوچھا کہ یا امیر المؤمنین آپ نبی کریم کے اوصاف بتائیے کہ ان کے اوصاف کیا کیا تھے. امیر المؤمنین نے پلٹ کر اس شخص سے ایک سوال کیا, کہا کہ نہیں, پہلے تم مجھے اللہ کی اس کائنات میں موجود نعمتیں گن کر بتاؤ کہ وہ نعمتیں کتنی ہیں. تو سائل نے پلٹ کر کہا کہ یا امیر المؤمنین, چونکہ قرآن کریم نے یہ بتا دیا ہے کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, کائنات میں اگر اللہ کی نعمتوں کو تم گننا چاہو تو نہیں گن سکتے, تو اس لیے وہ نعمتیں تو قابل شمارش نہیں ہیں, تو میں کیسے بیان کروں. فرمایا اسی کائنات کے بارے میں جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, دوسری جگہ اللہ نے کہا ہے کہ متاع الدنیا قلیل, یہ جو عالم اور یہ جو دنیا ہے اس کی متاع بہت قلیل ہے. جس دنیا کی متاع اتنی قلیل ہے اس دنیا کی نعمتوں کو تو تم شمار نہیں کر سکتے. تم پوچھنا چاہ رہے ہو اس شخصیت اور ہستی کے اوصاف کے بارے میں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم, اے رسول آپ خلق عظیم کے اس مرتبے پر فائز ہیں, جہاں قرآن کریم نے کہا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, آپ وہ ہیں جن کو عالمین کے لیے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو اس متاع الدنیا قلیل والے اوصاف اور نعمتوں کو تم گننے سے قاصر ہو, تو اس رسول کے اوصاف کیسے گن سکو گے جس کی اوصاف کو اللہ نے عظیم قرار دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پوری عالم ہستی میں تمام تر انسانوں کی نسبت سب سے زیادہ اور بغیر کسی موازنے کے اس مقام پر ہے کہ اس مقام کی پہچان اور معرفت ہمیں ان کے رنگ میں ڈھلنے کا موقع فراہم کرتی ہے. اور جو انسان کلمہ پڑھ کر ان کے رنگ میں ڈھلنے کی کوشش کا آغاز کرتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے فہم میں, اس کے ادراک میں, اس کی شناخت میں, اس کی معرفت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. جیسے جیسے اس کی شناخت میں اضافہ ہوگا اس کی معنوی قربت میں اضافہ ہوگا, اس کے روح کی قربت میں اضافہ ہوگا. جیسے جیسے روح اور معنوی قربت میں اضافہ ہوگا ویسے ویسے وہ بلندیوں کی طرف سفر کرے گا. جیسے جیسے بلندیوں کی طرف سفر کرے گا پستیوں سے, نجاستوں سے, آلودگیوں سے دور ہوتا چلا جائے گا. اب معاشرے کے اندر اس وقت جتنی بھی بیماریاں ہیں, چاہے وہ اخلاقی ہیں, اجتماعی ہیں, معاشی ہیں, سماجی ہیں, کلچرل ہیں, تہذیبی ہیں, یہ ساری کی ساری اگر اللہ سے دوری کا سبب ہیں تو نجاستیں ہیں. اگر یہ نجاستیں ہیں تو ان نجاستوں سے نکلنے کا راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت ہے. اور اس معرفت کی طرف جیسے جیسے معاشرہ بڑھتا چلا جائے ان چیزوں سے بالا تر ہوتا چلا جائے گا. آپ دیکھیں جب جہاز رن وے سے اڑتا ہے نا تو رن وے میں ہر چیز اس کو اپنے اصل شکل میں نظر آ رہی ہوتی ہے, لیکن جیسے جیسے وہ ہوا میں اڑتا چلا جاتا ہے چیزیں چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہیں. انسان جتنا اس زمین سے اوپر اٹھتا چلا جاتا ہے اس زمین میں موجود چیزیں اس کی نگاہ میں حقیر اور پست ہوتی چلی جاتی ہیں. اس کا تعلق ہے انسان کی بلندی سے. نبی کریم بلند ہیں, وہ جب بلند ہیں تو جو ان کو فالو کرے گا اس کو وہ بلند کرنا چاہیں گے اور بلند کریں گے. اب اگر امت مسلمہ بلند نہیں ہو سکی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے وہ معرفت حاصل نہیں کی. اگر امت مسلمہ اس وقت اختلافات, افتراقات اور آپس کے مسائل میں دست بگریباں ہیں اور ان چیزوں میں جن کی شریعت میں, دین میں, قرآن کریم میں اور رسول میں کوئی حیثیت نہیں ہے, دوری ہے, اگر اس کی وجہ تلاش کریں. بریک کے بعد انشاءاللہ یہ جملہ آپ مکمل کیجئے. انشاءاللہ یقیناً بہت ہی خوبصورت گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے. ناظرین اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ میرا اسپیشل ٹرانسمیشن اشرار رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن بہت ہی خوبصورت آج کا موضوع، بہت ہی معزز شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہے. گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے. جی، ہمارا موضوع کہ امت مسلمہ میں، اسلام میں وحدت کا تصور، اور آغا امین شہیدی نے وقفے سے قبل بڑی خوبصورت گفتگو کی کہ رسول اللہ کی سیرت اپنائیں گے تو یہ جو انتشار ہے، افتراق ہے، اور یہ جو چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہیں، یہ سب ہمیں بہت حقیر نظر آنے لگی. آپ مکمل کیجئے گا پھر ڈاکٹر صاحب سے. میں عرض کر رہا تھا کہ انسان جیسے جیسے بلند ہوتا چلا جاتا ہے تو ظاہر ہے ان پست چیزوں سے اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ میرا اس کے ساتھ کوئی میچ نہیں ہے، میرا اس کے ساتھ کوئی موازنہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جاہلانہ معاشرے کے اندر تشریف لائے، آپ اس جاہلانہ معاشرے کے اوصاف دیکھیں. ان اوصاف کو اس زمانے جاہلیت میں تبدیل کرنا ایسے ہی تھا جیسے سوئی سے آپ کنواں کھود رہے ہوں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تربیت کے ذریعے سے اس بدترین اور سیاہ ترین معاشرے کو ایک انتہائی نورانی معاشرے میں تبدیل کیا، اور وہ بھی صرف 23 سال کے عرصے میں. تو اگر ایسا ہے تو پھر وہ کون سا عامل ہے جس نے اس اندھیر نگری اور اس تاریک دنیا کو اس روشن دنیا میں تبدیل کیا؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ ہے اور آپ کی سیرت ہے جس نے ہر ایک کو متاثر کیا. آج کیوں ہم اس روشنی سے فیض حاصل نہیں کر پا رہے؟ صرف اپنے پیٹ کے پیچھے لگے ہوئے، اس لیے کہ ہم ان سے دور ہیں. جناب ڈاکٹر اسلم خاکی صاحب، وہ ہم موضوع جو ہمارا تھا اور ہے کہ امت مسلمہ کی وحدت کی بنیاد کیا ہے اور فکری بنیادیں، ایک تصور، تو اس کا آغاز بڑا اچھا فرما دیا جناب مولانا آغا امین شہیدی صاحب قبلہ نے کہ یہ سیرت سے قریب ہوں گے. سب سے بڑی بنیاد تو یہی ہے اتفاق کی، اتحاد کی. فرمائیے. ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اگر ہم دیکھیں سیرت سے ہمیں فکری اتحاد کی کیسے سبق ملتا ہے، یہ میرا شاید موضوع ہے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں تو قرآن پہلے ہی کہہ رہا ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. یعنی اس کا یہ ہے کیونکہ جانتے ہیں کہ حضور اللہ تعالیٰ نے کہیں اور چیز کا نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے، یہاں کہا رہا ہے کہ میں نے تم پر منت لگائی ہے کہ آپ میں سے ایک پیغمبر بھیجا ہے جو آپ کو ایجوکیٹ کر رہا ہے. یہ نہیں کہا کہ آپ کو نمازیں پڑھا رہا ہے، روزے جو ہے وہ رکھ رہا ہے، یا آپ کے لیے یہ کوئی اور نعمتیں وہ بھی تھی، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن فوکس کیا ایجوکیشن کو کہ وہ آپ کو ایجوکیٹ کر رہا ہے. اور ایجوکیشن کیا ہوتا ہے؟ چینج ان بیہیویئر، پازیٹیو چینج ان بیہیویئر، دیٹ از کالڈ ایجوکیشن. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار سے، اپنی تعلیمات سے مسلمانوں کا مائنڈ سیٹ تبدیل کیا. پہلا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا تھا کہ اسلام سے قبل فکری، جس کو ہم کہتے ہیں، ایک بڑا فرق ہوتا تھا. میں اکثر کلاس میں بھی بچوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ بتائیں کون سے لوگ، کس مائنڈ سیٹ کے، کس فکر کے لوگ مسلمان ہوئے اور کس فکر کے لوگ نہ ہوئے. تو کافی بات جو ہے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ جو لوگ یہ فکر رکھتے تھے، یہ فکری مائنڈ سیٹ تھا کہ جو کچھ ہمیں آباء و اجداد سے ملا ہے، ما وجدنا علیہ آباءنا، تو وہ مسلمان نہیں ہوئے کیونکہ ان کی فکر یہ تھی کہ ہم ٹھیک ہے، اسٹیٹس کو از دا بیسٹ. اور جن نے سوچا کہ نہیں، عقل سے سوچا کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک چاہے نوجوان شخص ہے یا اتنا جو ہے وہ پڑھا ہوا بھی نہیں، اگر وہ بات عقل کی کہہ رہا ہے، لاجک کی کہہ رہا ہے، اخلاقیات کی، تو ہمیں وہ ماننا چاہیے، نہ کہ اس کو. تو یہ فکر کی بنیاد تھی. فکر کو آپ پازیٹیولی دیکھیں، ایجوکیشن. بہت خوبصورت. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی سیرت سے کیا. یہ دیکھیں آپ دیکھیں کہ مشاورت، وَأَمْرَهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، یہ ایک فکری چیز ہوتی ہے کہ اختلاف رائے تھا. اور پھر اسی مشاورت میں اختلاف رائے بھی ہوتا تھا، فکری اختلاف، لیکن کبھی اس پہ دڑا بندی نہیں ہوئی تھی، کوئی گروپس نہیں بنے تھے، عناد نہیں ہوا تھا. حضرت عمر نے کئی دفعہ اختلاف کیا اور بھرپور کیا. صلح حدیبیہ دیکھ لیں، یہ جو اسارہ بدر جو تھے قیدی، ان کو چھوڑنے کے متعلق دیکھ لیں، کئی جگہ پہ، لیکن گروپ نہیں بنائے. اس میں سب سے بڑی مثال ہمیں ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ قبیلہ کے خلاف ایک وفد بھیجا اور انہیں آرڈر یہ تھا کہ لا تصلین العصر الا فی بنی قریظہ، کہ تم نے جو ہے جا کر نماز عصر صرف بنی قریظہ میں جا کے پڑھنی ہے، اس سے پہلے نہیں پڑھنی. اب وہ جب جا رہے تھے تو سپیڈ کا فرق پڑ گیا، تو عصر کا نماز کا وقت ختم ہونے کو آ گیا، مغرب ہونے والی تھی، ابھی وہ بنی قریظہ نہیں پہنچے تھے.
تو صحابہ میں اس پہ اختلاف ہو گیا. بعض نے کہا نہیں بھی ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز جو ہے یہ وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھنی چاہیے. تو انہوں نے کہا ہم عصر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، بنی قریظہ چاہے نہیں آیا. دوسروں نے کہا کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی قریظہ جا کے پڑھیں، چاہے مغرب ہو جائے عشاء ہو جائے ہم وہیں جا کے پڑھیں گے. تو کچھ نے وہیں پڑھ لی، عصر کی نماز پڑھ لی قریظہ پہنچنے سے پہلے، کچھ نے بعد میں آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہیں اختلاف جو ہے اپنا بیان کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بلیس کیا کیونکہ نیتیں صحیح تھی. کوئی عصروی اور قریظوی وہ جو ہے فرقہ نہیں بنا. یہ دیکھیں یہ ہے خوبصورتی. تو یہی وجہ ہے کہ قرآن جب کہہ رہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تو لوگ مجھے کہتے ہیں جب اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور فرقے نہ بنو، تو کیا یہ فرقے حرام ہیں؟ تو پھر تو کوئی چیز دنیا نہیں چل سکتی جب تک فرقے نہ ہوں. تو اس کو میں اختلاف نظر، ہاں میں ان کو پھر کہتا ہوں یہ فرق ہے. ایک ہے اختلاف، ایک ہے افتراق. اختلاف جو ہے یہ رحمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف جو ہے وہ رحمت ہے. یہ اختلاف ہی ہے نا جس پہ آپ اجتہاد کرتے ہیں. پہلے سے ایک نئی طور پہ سائنس چل رہی ہے، جتنی ترقی ہو رہی ہے وہ اختلاف پہ ہو رہی ہے. افتراق ہوتا ہے کہ آپ نظر رکھتے ہیں لیکن دوسرے کو کافر، دوسرے پہ اٹیک یہ کرتے ہیں. افتراق سے منع کیا گیا. یہی وجہ ہے ایک مکالمہ اور مناظرہ میں، مکالمہ ڈائیلاگ ہوتا ہے انڈرسٹینڈنگ کے لیے. آپ اپنی رائے بیان کرتے ہیں، وہ اپنی رائے، کسی کے آپ کو سمجھ آ گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ چپ کر جاتے ہیں. افتراق یا مناظرہ میں کیا ہوتا ہے ہم ایک دوسرے پہ جو ہے وہ الزامات کی بچھاڑ کرتے ہیں اور اس طرح. افتراق سے منع کیا گیا ہے، اختلاف سے جو ہے اس کا حکم دیا گیا. بے شک بے شک بالکل. جناب مولانا آغا امین شہیدی صاحب قبلہ، ایک چیزیں جو مسلمات ہیں جن میں جو بنیادیں ہیں اسلام کی، خدا کا تصور ہے، رسالت ہے، ختم نبوت ہے، قیامت ہے، یہ جو تصورات ہیں یہ تو امت مسلمہ میں ہمیشہ جو ہیں وہ ایک ہی رہے ہیں. تو خود یہ بھی ایک وحدت کی بنیاد ہے کہ جو اسلام میں، اگر ہم دوسرے مذاہب پہ جائیں تو ایسا نہیں ہے، ہمیں کیونکہ معلومات نہیں ہوتی تو ہم ان کو جانتے نہیں ہیں. اسلام ہمیں ایک ایسا مذہب نظر آتا ہے جس میں چاہے اختلاف نظر اور مکاتب جتنے بھی ہوں لیکن بنیادی باتیں ایک ہی ہیں. جو میں کہہ رہا ہوں باقی جگہ ہمیں نظر، باقی مذاہب میں ایسا نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے. جی ہاں، میں اس حوالے سے دو تین باتیں عرض کرنا چاہوں گا. ابھی ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی اور وہ حدیث کا جو حوالہ دیا اختلاف امتی رحمت، اور اس کی جو تشریح بیان کی بڑی خوبصورت تشریح تھی. میں اس کا ایک اور معنی پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. ضرور. دیکھیں یہ جو اختلاف ہے، آیا رسول اللہ کے کلام میں اختلاف کا معنی وہی ہے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے، یا وہاں پر معنی کوئی اور ہے اور ہم نے اپنے معاشروں میں کوئی اور معنی اس حدیث کو پہنایا ہے؟ اختلاف اگر آپ حدیث میں دیکھیں تو رسول اللہ کو مختلف الملائکہ کہا گیا ہے. رسول اللہ کے گھر کو مختلف الملائکہ کہا گیا. یہ دعاؤں میں، مناجاتوں میں، احادیث میں موجود ہے. مختلف الملائکہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ ملائکہ آتے ہیں جاتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں. یعنی ملائکہ کے نزول کی جگہ اور واپس جانا، آنا اور جانا، یہ ہے اختلاف جس کو کہتے ہیں آنا اور جانا. مثلا آپ یہاں پر میزبان ہیں، ہم آئے ہوئے ہیں یہاں پر آپ سے ملنے کے لیے، یہ اختلاف ہے. اختلاف لڑائی جھگڑا نہیں ہے. اختلاف ایک دوسرے کے خلاف محض آرائی نہیں ہے. میں حدیث کی بات کر رہا ہوں. تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ امت مسلمہ اگر ایک دوسرے کے ہاں آئے جائے، بیٹھے سنے، گفتگو کرے تو یہ حقیقت میں رحمت ہے. اچھا، اس میں تبادلے خیال بھی آ جاتا ہے. ظاہر آنا جانا ہے نا. جب آپ ہماری طرف آئیں گے، میں آپ کی طرف آؤں گا، جب بیٹھیں گے مختلف موضوعات پر گفتگو کریں گے، آپ کا نقطہ نظر میں سنوں گا، میرا نقطہ نظر آپ سنیں گے. یہ اہم بات ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہے اس معنی میں اختلاف کہ یہ رحمت ہے. لیکن اگر میں آؤں آپ کی گریبان میں ہاتھ ڈالوں اور آپ آئیں میرے گریبان میں ہاتھ ڈالیں، یہ اختلاف نہیں ہے، یہ فساد ہے. تو اس لیے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام پر غور کیا جائے، قرآن کریم کی
روش پر غور کیا جائے تو قرآن کریم نے تو اس لڑائی جھگڑے مشاجرہ اور تو میں کو انسانوں کے لیے خصوصاً مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا کہنا چاہیے کہ تنزل کا سبب قرار دیا ہے. اس لیے فرمایا فتفشلو، تمہاری جو ہے وہ تمہارا حوصلہ ختم ہو جائے گا، تمہارا عزم، تمہارا حوصلہ، تمہاری طاقت، یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. متا زبانی ہو جی. تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو انسانوں کو جوڑنے کے لیے دو بنیادی مقاصد ہیں. ابھی ایک آیت کا بھی ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا، بڑا خوبصورت اور بڑے اہم نکات ہیں اس آیت میں بھی، کہ انبیاء جتنے بھی آئے، نمبر ایک انسانوں کی قید اور زنجیروں سے انسانوں کو چھڑانے کے لیے آئے، نمبر دو اللہ سے جوڑنے کے لیے آئے. یہ جو اللہ سے جوڑنے والا عمل ہے یہ اتحاد کے بغیر ممکن نہیں ہے. اس لیے دین کی تمام عبادتوں میں اجتماعیت ہے، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ جس طرح کے بھی اعمال ہوں، اس میں اپنی ذات کے خول سے نکل کر دوسرے انسانوں سے جڑنا اور اپنی ذاتی خواہشات اور مفادات سے ماورا ہو کر دوسرے انسانوں کے فلاح بہبود اور ان کے فائدے کے لیے سوچنا، چاہے اس کے نتیجے میں آپ کے مفادات کمپرومائز ہوتے ہوں. یہ تمام انبیاء کی روش رہی ہے. اس لیے انبیاء نے تمام مصیبتیں جھیلیں، لیکن خود انہوں نے ذاتی طور پر یعنی وہ مشکلات جھیلی نا، لیکن اس کا فائدہ ان کی امتوں کو ہوا. نبی کریم کا بھی اسی طرح سے ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو جیسے ابھی اس بات ہم ایک بریک لینا ہے، جو نبی کریم کی کا ایک پہلو آپ بیان کرنا چاہ رہے ہیں، یہ وقفے کے بعد مکمل انشاءاللہ یقیناً ناظرین بہت ہی امپورٹنٹ ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے، اس کو آگے بڑھائیں گے لیکن ایک شارٹ بریک. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سچ میں اسپیشل ٹرانسمیشن اشرا رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یقیناً یہ اس اشرے کا آخری پروگرام ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. تو ابھی سب آگے جی جناب مولانا آغا امین شہیدی صاحب اپنی بات مکمل فرما لیں، پھر انشاءاللہ ایک نعت کی طرف جائیں گے اور پھر ڈاکٹر صاحب موجود ہیں. جی میں عرض کر رہا تھا کہ جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے جس آیت کا حوالہ دیا، بہت خوبصورت آیت آئی ہے اور اس کے اندر بڑے مفاہیم ہیں، جہاں پر البتہ اس مفہوم کی متعدد آیات ہیں. ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تو انبیاء کی بعثت کے مقصد کو 3 اہداف میں تقسیم کر کے اللہ نے بیان کیا ہے. جتنے بھی انبیاء آئے ان کا یہی ہدف تھا. نبی خاتم چونکہ آخری بھی ہیں اور سب سے افضل بھی ہیں اور اس دین کے بانی ہیں جو تا قیام قیامت قائم و دائم ہے، اس لیے یہ جامع ترین تعلیم ہے. اس میں ان کی آمد کا مقصد کیا ہے، بعثت کا مقصد کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کی تلاوت. یہ آیات کی تلاوت جو ہے وہ اس کا ایک ظاہری معنی یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات جب اتریں تو آپ اونچی آواز سے سنائیں، لیکن ان آیات کا سنانا ہدف نہیں ہے، بلکہ ان آیات میں موجود اسرار اور رموز کا سمجھانا اور انسان کو اس کے مطابق ڈھالنا، یہ اصل ہدف ہے. لہٰذا یتلو علیہم پہلا مرحلہ ہے. وَيُزَكِّيهِمْ جب انسان آیات قرآنی کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور اس جڑنے کے نتیجے میں ان اسرار تک پہنچتا ہے تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اندر کی دنیا کی پاکیزگی. یعنی کوئی تاریک گھر روشنی آپ جلاتے ہیں تو وہ روشن ہو جاتا ہے. بلب جتنا طاقتور ہو اتنی روشنی بڑھتی ہے. تو یہ جو آیات الہی ہیں یہ جیسے جیسے دل میں داخل ہوں ویسے ویسے دل نورانی اور روشن ہوتا چلا جاتا ہے، اور اسی کا نام ہے تزکیہ. اس لیے یزکیہم ہے، یعنی انسانوں کا تزکیہ کرنا. اور یہ جو تزکیہ کرنا ہے یہ اس حوالے سے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تزکیہ عربی میں ذبح کرنے کو کہتے ہیں. آپ یہ جو قربانی کا جانور ہے اس کو جب مارتے ہیں تو اس
کٹے ہوئے جانور کو عرب کہتے ہیں مزکا، یعنی اس کی آپ گردن کاٹتے ہیں. گردن کاٹنے سے کیا ہوتا ہے؟ اندر کا نجس خون باہر نکل آتا ہے. جب وہ خون باہر نکل آئے اس کے بعد آپ گردن اس کی دھوتے ہیں تو اب یہ گوشت پاک ہے، اس کے اندر جو کچھ ہے وہ سب کچھ پاک ہے. تو یہ جو تزکیہ ہے انسانوں کی ان خواہشات کا گلا کاٹ کر، اس کی منیت اور خود پرستی کا گلا کاٹ کر اس کو اندر سے پاکیزہ کر کے اللہ سے جوڑنا ہے. یہی کام انبیاء کا رہا. اس لیے جب یہ کیفیت ہو جائے، یہ کیفیت انسان اللہ کی بارگاہ میں اپنی خواہشات کے ذبح کرنے کے بعد پاک ہو جائے تو پھر اس کے اندر حکمت بھی آتی ہے. یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، حکمت بھی تب آتی ہے. اب آپ انہی آیات کی روشنی میں معاشرے کا موازنہ کریں، اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کتنا نبی کریم کے اس ہدف اور تربیت کے قریب ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا خوبصورت گفتگو کے ہوئی تزکیہ نفس کے حوالے سے اور رسول پاک کی تعلیمات کے ان 3 پہلوؤں سے. اور وہ ہم جب رسول اکرم کی قربت حاصل کریں گے تو امت مسلمہ اتحاد اتفاق کی قریب ترین ہوگی. ایک نعت سن لیتے ہیں پھر ڈاکٹر صاحب سے استفادہ کرتے ہیں. جی قاری انعام الحق صاحب بسم اللہ کیجئے. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. جناب ڈاکٹر اسلم خاکی صاحب، اتحاد کی فکری بنیادوں پر گفتگو ہو رہی ہے اور آپ نے اور آغا امین شہیدی نے رسول اللہ سے قربت کی بات کی کہ جتنے قریب ہوتے جائیں گے سیرت سے اتحاد کی بات بڑھتی چلی جائے گی. ہاں تو وہی ہم بات کر رہے تھے کہ قرآن نے بھی کہا کہ اس حوالے سے کہ پہلے کیا سین کیا تھا معاشرے کا، یہی تھا کہ وہ بٹے ہوئے تھے، لڑائی جھگڑے تھے، ان میں فکری انتشار بھی تھا اور پھر عملی انتشار بھی ان کی زندگی میں تھا، جس کو قرآن نے کہا کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم. تم ایک تباہی کے گڑھے پہ کھڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، تو اللہ نے تمہیں فالف بین قلوبکم پھر کہا کہ تمہارے دل جوڑ دیے. تو جب فکری اتحاد ہوگا تو تب دل جڑیں گے. فکری جب تک انتشار ہوگا دل جڑے نہیں ہوں گے، زیادہ سے زیادہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کر رہے ہوں گے. اسی طرح آپ دیکھیں وہ اسی میں ہم اگر آگے بڑھیں تو فنڈامنٹلزم جو انٹرنیشنل لیول پہ کہا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جی جس کو ہم پڑھاتے بھی ہیں اور انٹرنیشنل لیول پہ کہ فنڈامنٹلزم بنیاد پرستی ہوتی ہے کہ صرف میں ہی ٹھیک ہوں، دوسرا غلط ہے، میں کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا اور دوسرا صحیح نہیں ہو سکتا. جو اس کی ڈیفینیشن ہے وہ ہے تو انگلش میں اور کچھ میں نے بھی ڈیولپ کی تھی دیٹ وہ انیبلٹی یا دا فیلور آف اے پرسن ٹو کنسیو دیٹ ہی کین بی رانگ اینڈ دا ادر کین بی رائٹ. کہ ایک آدمی یہ تصور کرتا ہے کہ نہیں میں تو غلط ہو ہی نہیں سکتا اور دوسرا صحیح نہیں ہو سکتا. یہ فکر جو ہے یہ فکری انتشار ہے. اس پہ حضرت امام شافعی کا جو ہے مجھے قول جو ہے وہ یاد آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں جب وہ حنفیوں سے بحث کرتے ہیں تو ان میں اختلاف کی بات وہ کرتے ہیں لیکن اس کو خوبصورت طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ نحن علی الصواب ما احتمال الخطا وانتم علی الخطا ما احتمال الصواب. کہ ہم صحیح ہیں لیکن اس کا بھی احتمال ہے کہ ہم غلط ہوں کہیں، اور آپ کو ہم غلط سمجھتے ہیں لیکن ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ صحیح بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ جو ایک سپیس ہے اس کو کہتے ہیں سپیس دینا، کہ دوسرے کو سپیس دیں. تو یہ اگر ہم رکھیں تو پھر ہو جاتا ہے. تو اسی طرح اگر فکری اتحاد میں دیکھیں تو جب قرآن کی آیت آ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے کہ الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین مکمل ہو گیا. اب دین مکمل ہے یہ محکمات میں سے ہے. یہ وہی اصول ہیں جن کی آپ بھی بات کر رہے تھے اور مولانا شہیدی صاحب بھی کہ ہم اصولوں پر متفق ہیں کہ ایک اللہ، ایک رسول، ایک قرآن جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی بھی ان دا ہیئر آف ملائکہ، اس پہ ہم ہیں. تو یہ اس پہ اس کے بعد جو اگر ہم دیکھیں سیاسی طور پہ تو ایک بیٹھ گئے لوگ چاہے جس عقیدے کے لحاظ سے خلافت اور امامت 2 چیزوں میں بڑھ گئے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ اختلاف میں بھی جا سکتی ہیں اور افتراق میں بھی جا سکتی ہیں اگر شدت ہو جائے. تو ہمیں اس پہ نیگوشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. آج کا یہ ہے کہ آپ اپنی رائے رکھیں لیکن دوسرے کے ساتھ جو ہے آپ اس کو بلیم نہ کریں، فتویٰ نہ لگائیں. تو آج کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اگر آج کا ایک بہت بڑا پیغام آ رہا ہے کہ اگر ہم ری یونین کرنا چاہتے ہیں آپس میں، مسلمان بٹے ہوئے ہم جتنا کہیں جی ایک ہے یہ ہماری خواہش ہے لیکن حقیقت یہ نہیں ہے. پولیٹیکلی بھی اس وقت آپ دیکھیں ہمارے مسلم ممالک بٹے ہوئے ہیں، کچھ نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے، کچھ نے نہیں کیا ہوا. یہ ایک فکری اختلاف ہے. اسی طرح ہر چیز میں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی لوگوں کو جو ہے اسی پہ میں بلکہ خود ہی اسی میں ہوتا ہوں، بلکہ میں جہاں جاتا ہوں اگر اہل تشیع کی جماعت ہو رہی ہے میں نماز پڑھ لیتا ہوں، ان کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں. صحیح بات، بالکل. تو یہ ایک فکری ایک طرح کی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں
کہ میرا ان سے فروعی اختلاف ہے، اصولی نہیں ہے۔ بالکل جب میرا خدا ایک ہے، میرا اور ان کا رسول ایک ہے، میرے ان کی کتاب ایک ہے، سب کچھ ہے، اور ہمیں تو ایڈوانٹیج ہے کہ ان کے امام بھی ہمارے امام ہیں، تو اسی لیے مجھے بڑا آئی فیل ویری مچ کمفرٹیبل۔ اور آپ کو شاید آپ صاحب کو پتہ بھی ہے کئی ایسی محفلوں میں گئی ہیں تو میں نماز پڑھ لیتا ہوں، بلکہ یہ میں بتاؤں کہ میری شادی بھی اپنی بچی کی میں نے اہل تشیع میں کی ہوا ہے، حالانکہ میں جس خاندان سے ہوں کٹر سنی اور عالم اور مدرسے والے لوگ ہیں، وہ ایک فکری جو ہے انہیں ایک انجماد کیا ہوا ہے، منجمد کیا ہوا ہے اپنے آپ کو۔ میں نے اس میں کوشش کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے فکری اچھا، پاکستان میں بہت جگہ پہ ایسا ہے کہ شیعہ سنی کی آپس میں رشتہ داریاں ہیں اور اہل تشیع اہل تسنن آپس میں رشتے ناطے کرتے ہیں، رشتے ناطے جوڑتے ہیں، تو یہ سلسلہ تو ہے۔ بس اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے لیکن بریک کا اشارہ ہو گیا، بریک کے بعد اسی موضوع کے ضمن میں ایک سوال جناب مولانا آغا امین شہیدی صاحب سے کریں گے۔ انشاءاللہ یقیناً یہ اتنا جو خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اس کو ہم آگے بڑھائیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اسپیشل ٹرانسمیشن اشرا رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً پورا اشرا آپ لوگوں کے ساتھ رہے، بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ رہا، بہت ہی خوبصورت اور اہم ہمارے موضوعات تھے۔ آج آخری پروگرام ہے، انتہائی اہم ٹاپک ہے، بہت ہی معزز شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عابدی صاحب ہمارا آج کا موضوع اور مہمانوں کا تعارف ایک دفعہ پھر سے کروا دیجیے۔ فکر اسلامی کی، اتحاد اسلامی کی فکری بنیادیں، اتحاد کا تصور اور تقاضے۔ تو ابھی تو ہم نے تصور پہ بات کی اور تصور کے بعد اس کے تقاضوں پر بھی گفتگو کریں گے۔ ہمارے ملک کے معروف عالم دین جناب مولانا آغا محمد امین شہیدی اور ہمارے ملک کے معروف قانون داں اور اسلامک شریعہ کے ماہر جناب ڈاکٹر اسلم خاکی صاحب اور قاری انعام الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود۔ جناب آغا محمد امین شہیدی صاحب، آپ سے ایک سوال اور پھر وہی ڈاکٹر صاحب کی جانب بھی کریں گے۔ ایک تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اختلاف ہونا، فکری اختلاف ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، ایک تو یہ بات ہے، یہ تو اپنی جگہ ہے ہی۔ میں نے تو ایسے بھی دیکھا ہے کہ دو گروہ آپس میں وہ باتیں گفتگو کر رہے ہیں یا مناظرہ کر رہے ہیں اور دونوں ایک ہی بات کو مانتے ہیں اور دونوں یہ نہیں جانتے کہ جو چیز ہم مانتے ہیں وہی دوسرا مکتب فکر بھی مانتا ہے اور وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک المیہ ہے کہ بنیادی باتیں ایک ہوتے ہوئے یہ سمجھا جاتا ہے کہ فلاں فرقہ یا فلاں مکتب فکر اس بات کو نہیں مانتا، حالانکہ وہ بیچارہ مان رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک بڑی کمی ہے ہمارے معاشرے میں، کمیونیکیشن اور ایک دوسرے سے تبادلہ خیال، ایک دوسرے کو نہ جاننا، یہ بہت بڑی کمی ہے۔ ہمارے اسلامی معاشروں کا سب سے بڑا المیہ یہی رہا کہ تعصبات کی وجہ سے نمبر ایک، نادانی، کم علمی، جہالت اور دین کی ان بنیادوں سے ناواقفیت کی بنیاد پر نمبر دو، اور تیسرا دنیا پرستوں کے دنیا طلبی کا نتیجہ کہ اگر وہ لوگوں کو نہ لڑائیں تو ان کی دنیا بنتی نہیں ہے۔ جس طرح سے دشمن یعنی خود انگریزوں کے حوالے سے کہتے ہیں نا، ان کی ایک تھیوری ہے کہ لڑاؤ اور حکومت کرو، تو یہ اگر اوپر کی سطح پہ ہے تو نیچے کی سطح پہ بھی ہے۔ دو مسجدوں کے ائمہ آپس میں جب لڑتے ہیں تو ہر ایک اپنی ایک پارٹی بنا لیتا ہے تاکہ لوگ اس کی طرف آئیں، تو اس کے نتیجے میں اختلاف، تشدد، نفرت اور بغض یہ چیزیں تو جنم لیتی ہیں، لیکن مولوی صاحبان کی واہ واہ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو جہالتوں سے استفادہ ہے یہ ہمیشہ دنیا پرستوں کا شیوا رہا ہے، اور لوگ اسی لیے زیادہ پریشان رہتے ہیں کہ نادان ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ آج بھی اگر ابھی آپ معاشرے میں چلے جائیں مائک لے کر اور لوگوں سے بنیادی ترین جو بالکل ابتدائی سوالات ہیں وہ 100 بندوں سے آپ کریں گے تو شاید ہی 10 بندے درست جواب دے سکیں۔ جس معاشرے کے اندر فکری سطح یہ ہوگی وہاں پر ان کی حیثیت تو ریوڑ کی طرح سے ہے، اس کو کہیں پر بھی ہانکا جا سکتا ہے۔ تو ہمارے معاشروں میں جو اس طرح کے اختلافات میں شدت آئی اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اختلاف ہو سکتا ہے رائی کے دانے کے برابر ہو، لیکن اس کو اتنا پھیلا دیا جائے کہ معاشرہ سمجھے کہ بھئی وہ کوئی اور مخلوق ہے، میں کوئی اور مخلوق ہوں۔ اچھا، ایسی چیزوں کو جن کی معاشرے میں نہ اہمیت تھی، نہ اللہ کی نگاہ میں نہ رسول کی نگاہ میں اہمیت تھی،
اس کو پھر اس طرح کے لوگ اہم بنا دیتے ہیں، اور جو سب سے اہم ترین چیز ہوتی ہے اس کو بالکل نظر انداز کر کے ایسے پیش کرتے ہیں جیسے اس کی کوئی اہمیت نہ ہو۔ یہ جو فرقوں کی، مسلکوں کی لڑائی ہے، یہ فہم کی لڑائی ہے نا اصل میں، کہ میں نے قرآن اور حدیث سے یہ سمجھا ہے اور آپ نے قرآن اور حدیث سے یہ سمجھا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ درست ہوں، ہو سکتا ہے میں درست ہوں، لیکن عند اللہ پتہ چلے گا کہ کون درست ہے اور کون غلط ہے۔ لیکن نیت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، میں بھی اللہ کی اتباع اور اس کے حکم پر عمل کرنے کی غرض سے ہی قرآن اور حدیث کے مطالعے کے بعد اس نتیجے تک پہنچا ہوں، آپ بھی اسی نیت کے ساتھ اس نتیجے پر پہنچے ہیں۔ لہٰذا اب جب دونوں کا رخ اللہ کی طرف ہے تو پھر آپس کا جھگڑا کیوں؟ وہ جو اختلاف فکری حوالے سے ایک دائرے کے اندر ہے، اسی دائرے کے اندر اگر محدود رہے تو معاشرہ تنزل کا شکار نہ ہو۔ اب وہی معاشرہ اور وہی لوگ، آپ یہ دیکھیں، ایک دوسرے کی مسجدوں کو نشانہ بنا دیں گے، ایک دوسرے کی باتوں کو پکڑ کے ایک دوسرے کے خلاف بڑی محاذ آرائیاں ضرور کریں گے، جبکہ یہ نہ فرائض میں سے تھے نہ مستحبات میں سے تھے۔ لیکن اسی سرزمین میں جہاں پر فحاشی ہو رہی ہو، جہاں پر ریپ ہو رہا ہو، جہاں پر کرپشن ہو رہا ہو، جہاں پر ڈاکہ زنی ہو رہی ہو، جہاں پر مہنگائی میں لوگ جو ہیں وہ 10 روپے کی چیز 100 روپے میں بیچ رہے ہوں، ٹھیک ہے، جس سے پورا معاشرہ متاثر ہو رہا ہو، جہاں پر غنا عام ہو، جہاں پر اللہ کی نافرمانی عام ہو، جہاں پر یعنی برائی کے اڈے چل رہے ہوں، وہاں پر یہی لوگ بالکل خاموش رہیں گے، نہیں بولیں گے، جبکہ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے پورے قرآن میں اللہ نے جا بجا انسانوں کو منع کیا اور فرمایا کہ اس کو روکو، وہاں پر ہم آگے نہیں نظر آئیں گے۔ جہاں پر کہا لڑو مت، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، آپس کے اختلافات کو ہوا نہ دو، تو وہاں پر ہم ہوا دیتے نظر آئیں گے۔ بنیاد کیا ہے؟ جہالت، وہی جہالت اور وہی نادانی، جہالت اور پیٹ کی خواہش۔ بالکل صحیح۔ ڈاکٹر اسلم خاکی صاحب، یہ نقطہ جو میں نے ابھی آغا امین شہیدی سے بیان کیا کہ ایک تو آپ نے تو 2 بڑے ائمہ کی مثال دی، ائمہ فقہ کی حضرت امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کی، ایک تو اختلاف نظر اور سپیس دینا وہ تو ہے ہی، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بنیادی باتیں تمام مکاتب کی ایک ہیں، اختلاف نظر ہے فہم حدیث میں، قرآن کی تفسیر میں، وہ تو ٹھیک ہے، اور اس میں لیکن ایون جہاں معاملات اور نظریات اور تعلیمات ایک ہیں وہاں پر بھی دوسرے کو غلط سمجھتے ہیں۔ وہ آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے میں آپس میں انٹریکشن کم ہے علماء کا، دانشوروں کا، عام لوگوں کا؟ عام لوگوں کا تو انٹریکشن ہے، شادی بیاہ ایک ساتھ کرتے ہیں، شیعہ سنی کی آپس میں شادیاں بھی ہوتی ہیں، اس کے بعد جو سوشل تقاریب ہیں آفیسز میں ایک ساتھ کام کرتے ہیں، لیکن جہاں مذہبی بات آئے تو وہ کہتے ہیں اچھا تم یہ مانتے ہو اور ہم یہ مانتے ہیں، حالانکہ وہ دونوں ایک ہی چیز مان رہے ہوتے ہیں۔ فرمائیے گا۔ اسی پہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک دفعہ کانفرنس تھی اتحاد بین المسلمین کی، ضیاء الحق صاحب کا دور تھا اور اسلام آباد ہوٹل میں تھی اس وقت، یہ جو اب ہے، مختلف مکاتب فکر کے لوگ ٹھہرے بھی وہیں تھے، تو سب مجھے باتیں ہو رہی تھی کہ جی ہم ایک ہیں، ٹھیک ہے، فروعی اختلافات ہیں، اور جب نماز کا وقت ہوا ہر فرقے کی سمجھیں 3 نمازیں ہوئی، اہل حدیث ٹائپ علیحدہ، اہل تشیع کے علیحدہ اور اہل سنت کے علیحدہ۔ تو یہ چیز جو اختلاف کو جب ہم پریکٹیکلی ایک بات کرتے ہیں ہم نظریاتی طور پہ لیکن وہ نظریاتی نہیں، وہ نظر آتی پرسپیکٹو میں بس نظر آتا ہے جی ہم وہ کر رہے ہیں، لیکن پریکٹیکلی نہیں کر رہے، اس کو پریکٹیکل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے کوشش کی، آپ نے بھی، میں نے بھی، جیسے میں نے بتایا کہ میں کبھی یہ نہیں چاہوں گا کہ جی اہل تشیع کی جماعت ہو رہی ہے اور میں علیحدہ اہل سنت کی طرف مسجد میں چلا جاؤں، نہیں، وہ اعتصام بحبل اللہ سے میں ڈیویٹ کر رہا ہوں گا۔ اسی میں دیکھیں قرآن بھی ایک بات کہتے ہیں کہ آپ بحث اور فکر کے بعد جو ہے اس کے بعد آگے چلیں، لوگوں کو بتائیں کہ آپ کے یہ جو اختلافات ہیں یہ فروعی ہیں، اصل یہ، اور اس کو پریکٹیکلی کر کے دکھائیں۔ جب آپ نمازیں علیحدہ علیحدہ پڑھ لیں گے، جب آپ ایک دوسرے کو گالیاں دینے شروع کر دیں گے، کفر کے فتوے، حالانکہ نماز ایک ہی ہوتی ہے، نماز ایک ہی ہوتی ہے، بات تو ڈاکٹر صاحب یہی ہو رہی ہے نا کہ جب وہ علیحدہ علیحدہ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ نماز کی رکعتیں دیکھیں، نماز کا وقت دیکھیں، نماز میں جو کچھ پڑھا جا رہا ہے وہ دیکھیں، وہ سب ایک ہی ہے۔ تو بات یہی ہے نا، اصل حکم جو ہے وہ اقیم الصلاۃ کا ہے۔ اب صلاۃ جو فرقے کی ہے وہ پڑھ لیں، کیونکہ جو کچھ میں ہوں
یہ میں فکری بنیاد پہ نہیں ہوں، یہ میں ذکری بنیاد پہ ہوں۔ میں انٹرفیتھ پہ بڑا کام کرتا ہوں، یو ایس میں بھی پڑھاتا بھی ہوں، یا کرسچن مسلم یعنی کہ ریلیشن شپ پہ بھی میں ان کو یہی پوچھتا ہوں، وہ کرسچن سے بھی اور مسلم سے علیحدہ علیحدہ وہ آرگومنٹ دے رہے تو میں کہتا ہوں جی اگر میں یہ کہوں کہ آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کرسچینٹی کے حق میں دلائل دے رہے ہیں اس لیے کہ آپ کرسچن فیملی میں پیدا ہو گئے، اگر آپ مسلم فیملی میں پیدا ہوتے تو آپ ادھر دلائل دے رہے ہوتے۔ تو یہی میں اہل تشیع دوستوں سے بھی، اہل سنت سے بھی، بریلوی سے، دیوبندی سے یہی کہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ فکری نہیں ہے، وہ نظری ہے، وہ آپ کو موروثی میں ملا ہے، یہ بلیسنگ ہے کہ آپ اس کو پھر فکر میں لائیں۔ اس لیے اس پہ اتنا کفر کا فتویٰ نہ دیں، اختلاف رکھیں، افتراق نہ کریں کہ ہو سکتا ہے دوسرا بھی درست ہو، وہ امام شافعی والی بات ہے۔ دوسرا اس کا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کو حکم ہوا وہی یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ ساری ہوا، اور اخیر پہ کیا تھا لکم دینکم ولی دین، کہ جب بحث الجھ جائے اور کوئی دوسرا ماننے کو تیار نہ ہو تو پھر اس کو کہو جی آپ کے لیے اپنا دین، میرے لیے اپنا دین۔ قرآن میں بھی ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، سلامہ کا ذکر ہے کہ قیام کرے، وہ پہلے تو وہی ہے کہ وہ اکڑ کر نہیں چلتے، یعنی تکبر۔ عباد الرحمن جو اللہ کے بندے ہیں سب سے بڑی ان کی صفت یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمبل ہوتے ہیں۔ اسی لیے میں سمجھتا ہوں کوئی آدمی اکڑ خان ہے، چاہے وہ مولوی ہے، چاہے وہ کوئی پیر ہے، چاہے وہ کوئی سیاستدان ہے، امیر شخص ہے، اس میں اگر اکڑ ہے تو چاہے وہ 10 حج کر چکا ہے، 10 اوپر عالم ہے، میرے نزدیک وہ عباد الرحمن میں سے وہ شامل ہی نہیں ہے، وہ کسی شیطان کا بندہ ہو سکتا ہے کیونکہ تکبر اس میں ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کی جو صفات ہے وہ بندوں میں بھی جھلک آئے۔ اللہ رحیم ہے تو آپ سے کہتے ہیں آپ بھی رحم کیا کرے، اللہ جبار ہے تو جہاں ضرورت ہو ذرا جبر بھی کیا کرے۔ ایک تکبر ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ بندے میں نہیں دیکھنا چاہتا، وہ کہتے ہیں یہ میرے خالص اپنی صفت ہے، اس کی جھلک بھی نہ ہو۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ جب ان سے کوئی لوگ، اور جاہل ان کو کہا گیا جو خلط مبحث کے لیے کرتے ہیں، پتہ ہوتا ہے کہ میں غلط ہوں لیکن پھر بھی بحث کیے جا رہے ہیں، تو کہا جب وہ بحث آپ کے ہونے لگے تو انہیں سلام کر کے کہو، کوئی تھینک یو ویری مچ، پیس بھی ود یو، اور سلام کر کے، یہ نہیں دبا ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، یعنی لڑائی اس وقت بھی نہیں ہے، ہاں لڑائی نہیں، پیار سے جو ہے علیحدہ ہو۔ تو اسی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہے ایک ہمیں فکری بھی اور عملی جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ تو ہم بھی اچھا پھر اس کی ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ جب ہم آپس میں بیٹھے اتحاد کے لیے، ہم فروعی چیزوں کو نہ ڈسکس کریں۔ اب ہم بیٹھتے ہیں عابدی صاحب سے بھی، اور کئی میرے ایسے دوست ہیں جو مختلف فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں، بریلوی، دیوبندی وغیرہ، ان سب سے، لیکن میرا کبھی ان سے اختلاف نہیں ہوتا، بلکہ جو ہے شہیدی صاحب جو ہے وہ لیٹ ہوئے تو اس کا فائدہ ہم نے اٹھایا، میں نے اور عابدی صاحب نے بڑی شیئرنگ کی حدیث کی اس پہ، اسی لیے میں کہتا ہوں شہید صاحب کی پریزنس بھی ہمارے لیے نعمت ہے، ان کی ایبسنس بھی نعمت ہے۔ جی اچھا، اب ایک بریک پہ جانا ہے، اور اگر کچھ باتیں رہ گئی ہیں تو وہ یہ والی باتیں ہم بریک میں کر لیں گے، اور بریک کے بعد پھر موضوع پہ آ جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ کہ ناظرین بہت ہی خوبصورت اور اہم ڈسکشن ہو رہی ہے، اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد۔ ہمارے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا اسپیشل، ایک خصوصی جو ہماری نشریات چل رہی ہے اشرا رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یقیناً جتنے ہمارا یہ پورا اشرا، جتنے ٹاپکس رہے، جتنے خوبصورت ڈسکشن ہوئی، یقیناً جس طرح عابدی صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو پروگرام ہے یونیورسٹی میں رکھنے چاہیے تاکہ ہمارے طلبہ جو ہے وہ دیکھ سکیں یہ خوبصورت جو ہے ٹاپک، بہت ایکیڈیمک گفتگو ہوتی ہے۔ اور اگر آپ اجازت دیں تو پچھلے اس میں بھی ہم نے نعت نہیں سنی تھی، ضرور ایک نعت سن لیں۔ بالکل کیوں نہیں، اور اس کے بعد پھر حق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ایک ہمیں بڑی خوبصورت سی کوئی بارگاہ رسول میں لے چلیں اور پھر ڈسکشن جاری۔ بسم اللہ کیجیے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ موضوع ہمارا اتحاد امت، کیا خوبصورت موضوع ہے، ذہن میں آتے ہی ایک خوشگوار کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ کاش بڑی جلدی یہ آبجیکٹیو حاصل ہو جائے۔ جناب مولانا آغا محمد امین شہیدی صاحب قبلہ، سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوئی، اور آپ دونوں شخصیات نے ہمیں بتایا کہ جتنا جتنا سیرت سے قریب ہوتے جائیں گے یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوتا جائے گا۔ اس میں ایک اور پہلو بھی ہے جس سے ہم دور ہو چکے ہیں، اور وہ قرآن پاک اور اس کی تعلیمات۔ ہم قرآن پاک ایسا معجزہ اس وقت ہمارے پاس ہے جس کو
ختم مرتبت نے معجزہ قرار دیا، خدا نے معجزہ بنا کے اتارا، اس سے ہم اس کتاب سے جتنا ہم قریب ہوں گے، تمام فرقے، تمام مکاتب فکر یہ بات جانیں گے کہ سب روشنی قرآن پاک سے ہی لے رہے ہیں، اور جب روشنی قرآن پاک سے ہوگی تو امت مسلمہ کیسے ترقی کی دوڑ میں بھی، علمی دوڑ میں بھی، تہذیبی دوڑ میں، معاشرتی حسن انتظام میں کیسے پیچھے رہے گی، فرمائیے گا۔ دیکھیے، ہم نے اگر دین کو اللہ کی مشیت کے مطابق اپنانا ہو تو پھر ہماری صورتحال اور ہوگی، اگر ہم نے اپنی خواہش کے مطابق اپنانا ہو تو پھر اس کا نتیجہ اور ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب خدا کو، یعنی اس قرآن مجید کو، انسانوں پر اس لیے اتارا ہے کہ لوگ اس کو پڑھ کر، سمجھ کر اپنی زندگی کو اس قرآن کے مطابق ڈھال سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس رسول کے ذریعے سے یہ قرآن انسانوں کے لیے تحفے کے طور پر بھیجا، اس رسول کو اسی قرآن میں اس لیے اسوہ کہا گیا۔ لہٰذا قرآن پر عمل کا مطلب اسوہ رسول پر عمل ہے، اسوہ رسول پر عمل کا مطلب قرآن پر عمل ہے۔ قرآن پڑھنے کا مطلب رٹنا نہیں ہے، اگرچہ قرآن کے حفظ کے اپنے آثار ہیں، اپنا اس کا ثواب ہے، اس کی نورانیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اسی قرآن نے یہ بھی کہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، وہی قرآن بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی گمراہی کا بھی باعث بنتا ہے، اور وہی قرآن ہدایت کا بھی باعث بنتا ہے۔ ہدایت کا باعث تب بنتا ہے جب انسان اس قرآن سے ہدایت لینے کے لیے پاک و پاکیزہ ہو کر قرآن کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو، اپنے زانو خم کرے اور قرآن سے پوچھے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ گمراہی کا باعث کب بنتا ہے؟ جب اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، دنیا کے حصول کے لیے قرآن میں ڈھونڈنا شروع کر دے کہ کون سی آیت میرے اس مقصد کو پورا کر سکتی ہے، تو نتیجتاً یہاں پر آپ نے اپنی مرضی کے مطابق قرآن کو ڈالنا چاہا، جبکہ وہاں پر آپ نے قرآن کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنا چاہا۔ اب قرآن چونکہ خاموش کتاب ہے، خاموش کتاب کا رخ کہیں پر بھی موڑا جا سکتا ہے، اور یہ بندے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس قرآن کریم کو کس انداز میں دیکھ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں میں یہ متفقہ حدیث ہے، اور بہت بڑے بڑے راویوں نے اس کی تصدیق بھی کی ہے، اور اس کی سند پر جو ہے علماء کا اتفاق ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا۔ یہ جو ہے حتی لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے اپنے بعد قرآن اور اہل البیت دونوں کو ایک سورس آف معرفت کے طور پر ہمارے سامنے رکھا ہے، اور یہ ان کی وراثت ہے۔ اب شیعہ سنی میں ایک بڑی مشکل یہ بھی ہے کہ اہل سنت قرآن کی طرف زیادہ رجحان، اور اہل تشیع میں اہل البیت کی طرف زیادہ رجحان۔ میں قرآن کی نفی نہیں کر رہا یا اہل البیت کی نفی نہیں کر رہا، میں رجحانات کی بات کر رہا ہوں۔ اب اگر شیعہ اہل البیت کی طرف جاتا ہے تو اہل البیت خود یہ بتاتے ہیں کہ اہل البیت زندہ ہوں یا سر کٹ کر نیزوں پہ ہوں، قرآن سے وہ جدا کبھی نہیں ہوئے، اور اس کی زندہ مثال حضرت امام حسین علیہ السلام کا نیزے کے اوپر سر مبارک کا تلاوت قرآن کریم کرنا ہے، کہ وہ قرآن سے جدا نہیں ہے۔ اسی طرح سے جب ہم قرآن کریم کی طرف دیکھتے ہیں تو قرآن کریم ہر مفسر سے یہ کہتا ہے کہ تم اپنی رائے سے کام نہ لو، بلکہ یہ دیکھو کہ میں کیا تم سے کہنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے جو صحیح ترین سند ہوگی وہ اہل البیت کی ذات ہے، تاکہ ان کے ذریعے سے ہم قرآن کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ لہٰذا اگر ہمارے معاشرے کے اندر قرآن کریم پر بھی اور اہل البیت پر بھی برابر توجہ ہو، میں بھی یہ چونکہ میں خود شیعہ ہوں تو اس لیے یہ بات کر رہا ہوں، شیعہ جتنی توجہ عزاداری پر دیتے ہیں، جتنی توجہ امام حسین علیہ السلام اور کربلا کے ذکر پر اور اہل البیت کے ذکر پر، کیا اتنا ہی حق قرآن کا نہیں بنتا کہ قرآن پر بھی اتنی ہی توجہ دی جائے؟ یقیناً بنتا ہے۔ یہاں پر بعض اوقات ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے۔ اہل سنت بھی قرآن کریم کی تو بات کرتے ہیں، حفظ کی بات کرتے ہیں، لیکن جب اہل البیت کی بات آتی ہے تو وہاں پر جو ہے پھر بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو کیا قرآن اور اہل البیت دونوں کو ساتھ لے کر چلنے سے ہی
دین نہیں ملتا. اگر ان میں سے کسی ایک کو آپ لیں گے دوسرے کو چھوڑ دیں گے تو پھر آپ کا دین کہاں پر کمپلیٹ ہوگا. اس لیے اگر ہم اس دنیا میں ایک کامیاب نبی اور نورانی زندگی بسر کرنا چاہیں تو قرآن کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں، خود کو قرآن کی مرضی کے مطابق ڈالیں اور قرآنی مفاہیم کے عملی اور پریکٹیکل نمونے کے طور پر نبی اور آل نبی کو دیکھیں. نتیجتاً معاشرہ خود بخود تبدیل ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب اسی بات کو کہ جو فکری بنیادیں ان میں جو اولین بنیاد آتی ہے وہ تو قرآن پاک کی ہے. خدا حدیث میں ذکر ہے کہ اولین بنیاد قرآن پاک ہے. فرمائیے. وہی ہے لوگ یہی علماء کے حوالے سے جو لوگ تھے عیسائیوں کے اور یہودیوں کے، تو ان کے متعلق یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ وہ اللہ کے احکام جو تھے ان میں ان کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ بیان کرتے تھے. یہ نہیں کہ لفظی تحریف بڑی کم ہوئی ہے. میں ڈیفر کرتا ہوں کیونکہ میں انٹرفیت ڈائیلاگ کا وہ ہوں، تھوڑا سا اسٹوڈنٹ بھی اور ٹیچر بھی. وہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ بیان کرتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی موضوع سے ہٹا کے اس کے بھی جس کے لیے احکام جس حالت میں ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں مانوی تحریف بہت زیادہ مانوی اور کانٹیکسٹ کی. تو یہی ہماری تفسیروں میں بھی پھر آ گیا کہ انہوں نے بھی آؤٹ آف کنٹیکسٹ چیزوں کو بیان کیا. اس سے یہ چیز ہوئی. بات دراصل یہ کہ دیکھیں آپ بیان پہ اختلاف پہ پابندی نہیں لگا سکتے. وہ بھی ہر ایک کا رائٹ ٹو ایکسپریشن جو ہے، رائٹ ٹو فریڈم آف ایکسپریشن جس کو کہتے ہیں، اس کا حق ہے اور یہ نیچرل ہے. آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہ ہمارے عقیدے کے مطابق فلاں چیز پہ کیوں نہیں رکھتے. یہ بات خود قرآنی تھاٹ کے خلاف، وہی قرآنی خود تھاٹ، قرآن میں وہی ذکر ہے. جیسے ہم کہہ رہے تھے. اچھا ہمیں بریک لینا ہے. بریک کے بعد آپ ہی سے آئیں گے، بات مکمل کیجیے گا. انشاءاللہ ناظرین یہ خوبصورت گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ایک بریک کے بعد ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ پہ اسپیشل، ہماری جو خصوصی نشریات اشرا رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پورا اشرا آپ لوگوں کے ساتھ رہے. آج کا پروگرام بھی انتہائی اہم ٹاپک اور بہت ہی معزز شخصیات کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. عبد صاحب آخری سیگمنٹ ہے جی، اور امت مسلمہ کے اتحاد کی فکری بنیادیں. بہت ہی خوبصورت گفتگو ہوئی اور اب گفتگو پہنچی تھی کہ خود قرآن پاک کی اہمیت. بالکل. اور جناب ڈاکٹر اسلم خاکی صاحب قرآن پاک اور اس کی فہم سے متعلق گفتگو. بالکل. وہی ہم بات کر رہے تھے کہ قرآن کیونکہ مشترکہ ایک کتاب ہے تمام فرقوں کی. دیکھیں احادیث پہ اختلاف ہے، جو فلاں جو حدیث ہے فلاں کتاب ہے کیا سیاہ ستہ جو ہے یہ مختلف فی ہے. اسی طرح آپ کے کتب اربع ہے، اس میں تو اختلاف ہے کہ جی کس نے راویوں میں اختلاف، یہ سب کچھ. قرآن کی حالانکہ کوئی علم و رجال بھی نہیں ہے، اسماء و رجال نہیں ہے، اس کے کوئی راوی بھی نہیں ہے. اب یہ کوئی کہہ جی یہ آیت آپ نے کس سے سنی راوی، یہ ایک عجیب سی بات ہے. کیونکہ میں اسلامک اسی لیے معجزہ کہا گیا. ہاں اسی لیے معجزہ ہے اور کسی نے اختلاف نہیں کیا. جی جی آپس میں ملنے جلنے سے ایک ہمیں یہ اچھا ہوا ہے، جیسے آپ نے کہا، جیسے ان نے بھی کہا کہ اختلاف کے معنی ایک ملنا جلنا بھی ہوتا ہے. اس سے غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں. ہم کیونکہ اہل سنت سے تھے اور خاص طور پر مذہبی لوگ تھے، ہمیں یہ بتایا گیا تھا جی کہ اہل تشیع جو ہے وہ کہتے جی 40 سپارے تھے، 10 سپارے بکری کھا گئی. اچھا الٹ میں نے بلکہ حالانکہ اہل تشیع کے لٹریچر میں کہیں کوئی ایسی ایک لفظ بھی نہیں ملتا، جملہ تو آپ چھوڑیے. اور میں آپ کو تو کیونکہ میں حدیث کا ریسرچر ہوں اور وہی ہے، یہ الٹ ہے. میں نے ایک اہل سنت کی کتاب میں یہ دیکھا کہ 10 سپارے جو ہے حضرت ابوبکر صدیق. بہرحال یہ اختلافی چیزیں ہیں. ہم اسی لیے کہتے ہیں قرآن کا معجزہ یہی ہے، اس کا کوئی راوی نہیں ہے، کوئی اسماء و رجال نہیں ہے، کوئی علم و رجال نہیں ہے، ٹھیک ہے، کسی فرقے کا اختلاف نہیں ہے. یہی اس کا معجزہ ہے. اور یہ سینہ بسینہ بھی آیا ہے، اس وقت لکھنے کا بھی رواج نہیں تھا، بعد میں آئی ہے یہ ساری چیزیں. تو جب ایک چیز متفقن علیہ ہے، جیسے ایک سٹینڈرڈ راڈ ہے، سوئٹزرلینڈ میں ایک لیبارٹری میں پڑی ہے 1 میٹر راڈ، کہیں اختلاف ہو جائے تو وہ اس سے جا کے میئر کرتے ہیں. کہیں اگر 0.001 کا جو اختلاف ہے وہ میئر قرآن سے ہوگا، وہ اس کا جو ہے معیار جو ہے وہ قرآن ہے. تو اسی لیے تمسک بالقرآن جو ہے پھر اس کی روشنی میں تمسک بالسنہ ہوگی، کیونکہ سنت کے راوی اور اس میں اختلاف ہے، اس کی رپورٹنگ میں سنت میں اختلاف نہیں ہے. اسی لیے جو لوگ کہتے ہیں جی کہ فلاں جی آپ بخاری سے اختلاف کرتے ہیں، فلاں آپ سنت کے منکر ہیں، حنفیوں پہ یہ الزام ہوا، شافعیوں نے لگایا
اور شافی آج بھی شافی جب لکھتے ہیں بڑی بڑی کتابوں میں تو ان کے پڑھے تو اس نے وقالوا منکرون الحدیث کہ منکرین حدیث نہیں کیا، حالانکہ اس وقت یہ پرویز صاحب یا آج کے تو منکر حدیث نہیں تھے، ان کو کہا جاتا، مطلب یہ کہ وہ ان کے جو اصول حدیث ہے ان سے وہ اختلاف کرتے تھے۔ تو اس پہ کسی نے کہا جی ہم منکر حدیث نہیں ہیں، ہم منکر بخاری تو ہو سکتے ہیں، منکر شافی یا منکر مسلم تو ہو سکتے ہیں، لیکن منکر ہم اس کی روایت سے اختلاف کر سکتے ہیں راویوں سے۔ کوئی بندہ سوچ ہی نہیں، کیونکہ اطیع اللہ و اطیع الرسول اس پہ پابندی ہو گئی کہ آپ نے ایبسلیوٹ ان کو فالو کرنا ہے۔ تو قرآن سے میسج یہ ہے کہ اگر کوئی چیز، آج بھی میں کیونکہ جو یہ پڑھاتا بھی ہوں کہ حدیث کے متعلق کہتا ہوں کہ اگر آپ کی کسی روایت پہ اختلاف ہو جائے اس کا اصول درایت پہ لے جائے، متن کے لحاظ سے دیکھیں کہ کیا وہ چیز قرآن کے خلاف تو نہیں ہے یا قرآن کے خلاف ہے، تو ہمارا یہ جو مجھے یاد پڑتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ حدیث ہے کہ روایات کو احادیث کو قرآن پہ پرکھو اور جو اس کے صریحاً خلاف ہو اسے ریجیکٹ کر دو۔ بالکل یہی امام ابو حنیفہ نے بھی کہا، کیونکہ امام ابو حنیفہ امام جعفر صادق کے شاگرد بھی تھے۔ اچھا تو یہی ایک دیکھیں ٹرینڈ، امام ابو حنیفہ نے بھی اپنے استاذ کی چیز کو آگے بڑھایا کہ اگر میری کسی رائے کو قرآن کے خلاف پڑھو فرموہ علی الجدار، اسے دیوار پہ دے مارو۔ لیکن ہم کیا ہم نے چمٹائی ہوئی ہے فقہ کو، اس کے بعد اولیاء اللہ کے جو ہیں وہ جو اقوال زرعی ہیں ان کو چمٹائے ہوئے ہیں، چاہے وہ قرآن کے خلاف جا رہی ہیں، چاہے وہ مزاج کے خلاف جا رہی ہے، عقل کے خلاف جا رہی ہے۔ اسی پہ اگر آپ دیکھیں فقہا کے ہاں بھی اگر آپ دیکھیں، جیسے ابھی ہم نے کہا امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں لیکن پھر بھی ان سے ذرا اختلاف تھا۔ خود امام ابو حنیفہ کے دیکھیں 3 شاگرد تھے، امام ابو یوسف ٹھیک ہے، اور ایک امام جو ہے محمد، اور ایک امام تھے امام ظفر، یہ تینوں اختلاف کرتے اپنے استاد سے، لیکن پھر بھی حنفی کہلاتے ہیں کیونکہ اصول وہی ہیں، فروعی میں اختلاف ہے۔ اور امام ظفر جو تھے جن کو بہت کم لوگ جانتے ہیں، یہ انتہائی اکثر میں اختلاف کر جاتے تھے، ابو یوسف سے بھی، صاحبین سے بھی، اسی لیے میں بھی جب بحث کرتا تھا تو ہمارے مصری پروفیسر تھے ڈاکٹر یوسف عبداللہ عزام، بہت مشہور ہیں، جنہیں سیڈ گرور آف ٹیررزم کہا جاتا ہے، کیونکہ اسامہ بن لادن کے بھی وہ استاد رہتے، ہمیں بھی یہاں پڑھاتے تھے اسلامی یونیورسٹی اس دور میں، تو میں بھی ان سے اختلاف یا کہیں بحث کرتا تھا تو وہ کہتے تھے سب کے اختلاف بتا کے میرے پاس وما قال امام ظفر، کہ آپ کیا کہتے ہیں امام ظفر، انہوں نے میرا نام امام ظفر ہے کہ اکثر باتوں میں جو ہے وہ اختلاف کر جاتا، اور یہی اختلاف خوبصورتی تھی۔ اور یقین کریں اسی اختلاف میں نے دیکھا کہ کئی چیزیں ہم نے انڈرسٹینڈ کی، کئی چیزوں میں میں غلط تھا، میں نے اپنے آپ کو امینڈ کیا، کئیوں میں دوسرے تھے تو انہوں نے بھی محدود حد تک کیا، کیونکہ جو ریلیجس لیڈرشپ میں ہوتے ہیں وہ اسے ڈیویٹ نہیں کر سکتے۔ میں نے کئی چیزیں بحث کی اسی چیز پہ، تو یقین کریں اسلامی یونیورسٹی کے ڈین لیول کے لوگوں نے کہا جی ہم آپ سے ایگری کرتے ہیں میرے کلاس میں، لیکن ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اچھا ہمارا پروگرام کو کیونکہ وقت اب کم رہتا جا رہا ہے، آپ سے بہت استفادہ بھی ہوا اور بڑی اصولی باتیں آپ نے کی۔ 2-3 منٹ ہیں اور پھر ایک نعت پہ بھی جانا ہے۔ جناب مولانا آغا محمد امین شہیدی صاحب، آپ اب اس موضوع کو سمیٹیں گے کیسے کہ کیا، میں ایک بڑا ڈائریکٹ سوال کرتا ہوں کہ کیا واقعاً ایسی فکری بنیادیں ہیں کہ امت مسلمہ کا اتحاد ہو سکتا ہے؟ دیکھیے میرا خیال ہے اقبال کا یہ جو معروف شعر ہے کہ بے مصطفیٰ برسان خویش را کے دین ہے اوست، اگر بے او نہ رسیدی تمام بولا حدیث۔ ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھیں بھی اور ان کی اتباع بھی کریں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو اس پورے عالم میں منتخب کیا ہے، واحد ذات ہے جس کا ظرف اتنا بڑا ہے کہ اللہ سے براہ راست وحی کا وصول کسی اور نبی کے حصے میں نہیں آیا، نبی مکرم کے حصے میں آیا۔ اللہ نے متعدد مقامات پر بغیر جبرائیل کے واسطے کے براہ راست وحی نازل فرمائی ہے نبی کریم پر، اور نبی کریم نے اللہ سے وہ کچھ لیا جو کوئی اور فرد بشر لے نہیں سکا۔ اب لوگوں اور انسانوں کی ضرورتوں کے مطابق اور ان کی فکری سطح کے مطابق ان تک اللہ کے رسول نے مطالب اور معارف پہنچائے بھی ہیں، جس کا جتنا بڑا ظرف تھا اتنا اس کو عطا بھی کیا ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اصحاب رسول میں بھی کوئی سلمان ہے، کوئی ابوذر ہے، کوئی مقداد ہے، لیکن ہر ایک دوسرے کے برابر نہیں ہے اپنی فکری سطح کے مطابق۔ معاشرہ بھی اسی طرح سے ہے، الناس کمعادن الذہب والفضہ،
تو یہ جو لوگ ہیں یہ بھی کان کی طرح سے ہوتے ہیں، کوئی چاندی ہے، کوئی سونا ہے، کوئی ہیرا ہے، کوئی کوئلہ ہے، کوئی پتھر ہے۔ لہٰذا اس معاشرے میں سب سے پہلا کام یہی ہونا چاہیے کہ ہم نبی کریم کی محبت اور ان کے عشق کو عام کریں۔ نمبر 2، ان کے عشق کے ذریعے سے لوگوں کے ذہنوں سے جہالت کی تاریکی کو دور کریں۔ نمبر 3، اپنی خواہشات کو نبی پر مسلط کر کے وہاں سے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے نقطے نہ ڈھونڈیں، بلکہ اپنے آپ کو رسول اللہ کے سپرد کر کے دیکھیں کہ وہ ہمیں کیا رہنمائی دیتے ہیں۔ اگر یہ کام ہم کر جائیں تو میرا خیال ہے ہمارے معاشرے میں کوئی برائی باقی نہیں رہے گی، اور ہم خود بخود نبی کریم کے اس سانچے میں جو آپ نے ہمارے لیے بیان فرمایا ہے ڈھل جائیں گے انشاءاللہ۔ واہ، بہت خوبصورت گفتگو ہوئی، اور ہمارا یہ عشرہ رحمت، واقعی اس میں رحمتیں بانٹی گئی۔ سچ ٹی وی کی بہت ہی خوبصورت کاوش، ہمارے کسی پارٹیسپینٹ نے کہا بھی تھا کہ کوئی اور چینل یا کسی اور جگہ عشرہ رسول اللہ نہیں دیکھا، اور تو بڑے عشرے دیکھے ہیں لیکن رسول اللہ کا نہیں دیکھا۔ سچ ٹی وی کی پوری ٹیم کو، سچ ٹی وی کے مینجمنٹ کو، سچ ٹی وی چلانے والوں کو واقعی مبارکباد دینی چاہیے۔ اور کتنے خوبصورت اور متنوع مہمان آئے، ڈائیورسیفیکیشن رہی، مختلف مکاتب کے مہمان آئے، لیکن ان سے یہی نتیجہ اخذ ہوا۔ یعنی آج کے پروگرام کا خلاصہ جو ہے وہ پورے 10 دن کا بھی خلاصہ ہے، نتیجہ یہی اخذ ہوا کہ بنیادی چیزیں امت مسلمہ میں ایک ہی ہیں، خدا ہے، رسول ہے، قرآن ہے، قبلہ ہے، کعبہ ہے، قیامت کا کانسیپٹ ہے، ختم نبوت کا کانسیپٹ ہے، بنیادی چیزیں ایک ہی ہیں، اور ان میں اگر بنیاد تلاش کی جائے تو رسول اللہ کی زندگی کا بنیادی پیغام محبت، پیار، رحمت بانٹنا۔ عشرہ رحمت اختتام پذیر ہے، لیکن رحمت کا اختتام کبھی نہیں ہوگا، رحمت ہمیشہ بڑھتی رہے گی۔ بالکل، جنہی خوبصورت پیغامات کے ساتھ، اور دعا کرتے ہیں کہ جتنا خوبصورت ڈسکشن رہی اللہ پاک اس پہ عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، لیکن جانے سے پہلے اختتامی کلام ہم ضرور سنیں گے۔ جی قاری انعام الحق صاحب بسم اللہ کیجیے۔